वेलकम टू पॉडकास्ट विद अहमद मुश्तबा। आज का मेरा पॉडकास्ट कोई रवायती पॉडकास्ट नहीं है। नॉर्मली हम पॉडकास्ट में किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, इंटेलेक्चुअली अदबी या इल्मी तो बहस करते हैं, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम एक इंसिडेंट के बारे में उस बंदे से पूछेंगे जो इस वक्त उसका विक्टिम है। और मैं इसी तरह, क्योंकि ये रवायती पॉडकास्ट नहीं है, मैं अपने गेस्ट का रवायती तारुफ भी नहीं कराऊंगा। मैं बस बताऊंगा कि आज हमारे साथ हैं खलीलुर रहमान कमर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। और इससे ज़्यादा शुक्रिया ये कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, क्योंकि जब मेरी कल आपसे बात हुई थी और एक चीज़ जब मैंने, बल्कि परसों भी जब बात हुई, तो मैं थोड़ा उदास मैं भी हो गया कि आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं ट्रॉमा में हूँ। तो मैं ये ट्रॉमा लफ्ज़ मैं आपके ज़ुबान से वैसे ही मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप हमेशा से फ़ाइटर हैं। मुझे आज भी याद है जब मारवी सरमद वाला वाक़या हुआ था, तो वो रात आप कुछ अरसा परेशान रहे, उसके बाद आप बिल्कुल शेर की तरह खड़े हो गए थे और आपका जो भी व्यू था आप उस पर डटे हुए थे। उस रात में बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, मैं सिर्फ अपनी बेगम और अपनी बेटी हाँ से नहीं, डरा था। ये मैं आपसे ये पूरा डिटेल में आपसे ये बात दोबारा करूँगा। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर ये करना चाहता हूँ कि मेरे और खलील साहब के, आपने मेरा पहला पॉडकास्ट जो खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ था वो देखा होगा। मैंने उनसे जहाँ पे मैंने इख्तलाफ करना होता था, जहाँ पे मैं सहमत नहीं था, मैं बरमला इख्तलाफ करता था, और कई जगहों पे मेरी आवाज़ शायद बुलंद भी हो जाती थी और थोड़ा बहस व तकरार का भी सिलसिला होता था। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इनके व्यूज़ से कभी मुत्तफिक होता हूँ या नहीं होता, और जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में मेरे क्या व्यूज़ हैं मैं इस पे भी अपने व्यू नहीं दूंगा। मैं सिर्फ खलील साहब के साथ अपने जो कुछ यादें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जब भी मैं खलीलुर रहमान कमर के साथ बैठता हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जानूँ। और मोर और लेस मुझे इनके बचपन से लेके अब तक के तकरीबन सारे वाक़यात मैं सुन चुका हूँ, क्योंकि होता कुछ यूँ है कि जब भी मैं इनसे मिलता हूँ हमारा मुख्तस कोई वक्त होता है कि हम 1 घंटा मिलेंगे, लेकिन वो नशिस्त जो है वो 7-8 घंटे पे चली जाती है। तो सबसे पहली बात मैं ये करूँगा, मुझे भी इनसे उस बात पे इख्तलाफ है, इनके वालिद को तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था कि जब भी ये कहीं गाड़ी पे जा रहे हों और इनको रास्ते में कोई इंसान मिल जाए जो इनसे लिफ्ट मांग रहा हो, तो ये उसको लिफ्ट दे देते हैं। और इनके वालिद तो इनको डांटते भी थे बकौल इनके, और वो कहते थे कि भाई तुम ये क्यों इतना रिस्क लेते हो, तुम मशहूर भी हो, हम भी कहते हैं कि आप क्यों इस तरह से करते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि उसने मुझसे क्या लेना है, मेरी घड़ी, मेरे पैसे, मेरे कार्ड्स, मेरा मोबाइल, मैक्सिमम मेरी जान ले लेंगे। और जान पे ये एक वो डायलॉग बोलते हैं कि वो मौत की अमानत होती है ज़िंदगी, या पता नहीं ज़िंदगी की अमानत होती है मौत की, कोई इस तरह का। तो एक तो ये पहलू है इनका। दूसरा एक और मैं बात आपको बताता हूँ कि खलील साहब जो है ना, इनको जो भी बंदा कॉल करे अननोन नंबर पे ये कॉल रिसीव करते हैं, और अगर रिसीव ना कर सके तो शायद कॉल बैक भी करते हैं। और रीज़न वो ये बताते हैं कि भाई किसी को मेरी ज़रूरत हो सकती है, कि मुझे बंदा कॉल कर रहा है, कोई साइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको ये जवाब देते हैं, उससे बात करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जुमला कहूँगा कि फिर मैं ये कहूँगा कि मैं किसी चीज़ को सपोर्ट या उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, कि जहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर का जिक्र आता है तो खलीलुर रहमान साहब की नेचर थोड़ी केयरलेस है। ये थोड़ा लोगों के बारे में अपना रवैया जो है, उनकी मदद के बारे में अगर जाते हैं तो थोड़ा केयरलेस एटीट्यूड है इनका। इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इसके आप हक में भी हो सकते हैं। इसी तरह एक और बात, अभी मैं और खलील साहब इकट्ठे स्टूडियो में आए हैं, रास्ते में इन्होंने अपने एक फ्रेंड को पिक किया। वो फ्रेंड जी कौन है, अब वो कोई 4-5 साल पुराना इनका दोस्त है, अक्सर रीलों में भी वो नज़र आते हैं। और वो क्या था, वो जी एक दफ़ा खलील साहब कहीं से गुजर रहे थे, वो गाड़ी से उतर के आया और इनसे मिला, वॉक कर रहा था। वॉक कर रहे थे, तो वो इनसे आके मिले, तो अब वो इनके दोस्त हैं। तो इनके जो लोगों के साथ रवैये है ना, वो थोड़े केयरलेस हैं। इनको जो अच्छा लगता है, जो इनको समझ आती है कि ये ठीक है, ये वो कर गुजरते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो अजीब एक तूफ़ान बदतमीज़ी इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसमें हमें 2-3 बातों को ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि सलाखों के पीछे कौन है। सलाखों के पीछे खलीलुर रहमान कमर है जिसको हमने कटहरे में खड़ा कर दिया, या सलाखों के पीछे वो लोग हैं, ख़वातीन नहीं है वो तो कुछ 16-15 बंदे हैं जो कि बहुत से ऑटोमेटेड और लेटेस्ट असले के साथ उन पे हमलावर हुए हुए थे। हम इस बात को क्यों भूलते हैं कि वो एक विक्टिम है। एक और मैं यहाँ पे बात कहूँगा, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ को सपोर्ट या उसके अगेंस्ट बात नहीं कर, मैं एक बात ये सिर्फ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसके बारे में मैं इंटरनेशनल मीडिया पे पढ़ता हूँ कि वो लोग हमारा बड़ा
तारीफ़ें करे कि इनका ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है, अच्छा जी जा रही है, शुक्र है किसी चीज़ में हम ऊपर भी जा रहे हैं, वरना हम तो चीज़ें बंद कर रहे हैं या प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब उस ड्रामा इंडस्ट्री में मैं एक्टिंग के भी नंबर दे देता हूँ, मैं पिक्चराइजेशन के भी, ओ भाई को राइटर भी तो है ना। खलीलुर रहमान कमर से हमारा लाख इख्तलाफ है, लेकिन इस टाइम अगर उनके साथ कोई वाक़या पेश आ गया तो वो वाक़या हमारे साथ भी पेश आ सकता है, ठीक है। आप ये समझें उनकी चोरी या उनके साथ जो भी वारदात हुई है, इस वारदात में कभी हम भी आ सकते हैं, ठीक है। और वो कभी भी उन्होंने मेरे सामने या कहीं पे भी ये नहीं कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ या मैं बहुत कोई ऐसा हूँ कि मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती। और दूसरी बात, मैं खुद जो हूँ, मैं लिबरल, अपने आप को लिबरल भी नहीं कहता, मैं कंजर्वेटिव भी नहीं कहता, मैं अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता हूँ। और मैं ये प्रोग्रेसिवनेस इनमें भी देख रहा हूँ, ठीक है। और एक और बात मैं आपसे एक शेयर करूँ कि जब भी मैं खलील साहब के साथ बैठा हूँ, वो 1 घंटे से लेकर 10 घंटे की अगर नशिस्त है, उसमें अब ये मैं एक अजीब सी बात आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी मीडिया पे अजीब सी बातें लिख रहे हैं। वहाँ पे पुरानी एक्ट्रेसेस से लेके टॉप एक्ट्रेसेस से लेके लेटेस्ट टॉप एक्ट्रेसेस के फ़ोन्स आते हैं, टेलीफोन्स कॉल आती हैं और वो खलील साहब के साथ बड़े फ्रीली फ्रैंकली बात कर रही होती हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये जो अजीबोगरीब सी बात, एक तो ये मैं इसको पर्सनल मैटर समझता हूँ, और अगर कुछ ऐसी बात है तो मेरा ख्याल है बहुत और एवेन्यूज़ होते हैं जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तो मेरा एक अपना तज्जिया है, नॉर्मली मैं तज्जिया नहीं देता किसी के बारे में, लेकिन क्योंकि खलीलुर रहमान कमर साहब की एक जो ट्रॉमा वाली बात है वो मेरे दिल को लगी, तो मुझे ये लगा कि मुझे खलील साहब से को बाहर भी लाना चाहिए, मुझे उनके साथ को बैठ के कॉफ़ी भी पीनी चाहिए और उनसे उनकी बात भी पूछनी चाहिए। तो खलील साहब मैंने तो बोल दिया, अब आप मुझे बताएं ये चक्कर क्या हुआ था असल। अस्सलाम वालेकुम अहमद मुश्तबा। मुझे 15-20 दिन से उस लड़की के फ़ोन आ रहे थे और ये कभी भी मुझे नहीं बताया गया कि शी इज़ ऑल अलोन। मुझे बताया गया कि शी हैज़ पार्टनर्स और दे वांट टू मेक अ ड्रामा और मेरी ज़रूरत है। मैंने ऐसा सच समझा कि जैसे वो कह रही है, लेकिन फिर भी मैंने अवॉइड किया क्योंकि मैं बीमार हूँ। और पहले मैं आपको, इससे पहले कि मैं प्रोसीड, मेरे ख़िलाफ़ 2 बातें हुई जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया। एक तो ये था कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त ऐनक क्यों पहन रखी, मैं आंखें नहीं मिला सकता था। अल्लाह माफ़ करे वो वक्त मेरी ज़िंदगी पर कभी ना आए कि मैं किसी से आंखें ना मिला सकूं। मुझे उन्होंने जब मारा, मेरी ये आंख सूज गई हुई थी, अभी भी इसके अभी भी थोड़े से असरात हैं। असरात बाकी हैं। तो मैं तो नॉर्मल हालात में ऐनक नहीं पहनता। फिर दूसरी बात, मुझे धूप में जाना पड़ा। मुझे एक प्रॉब्लम हुआ, डर्मेटोमायोसाइटिस। डर्मेटोमायोसाइटिस, DERMATOMYOSIS, इसको ज़रा गूगल करके तलाश कीजिए। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इम्यूनिटी डिसऑर्डर की। और ये डायग्नोज हुई, इट टुक मी 2 months कॉन्टीन्यूसली। आई वेंट थ्रू सो मैनी टेस्ट एंड फाइनली मेरी बायोप्सी हुई। और बायोप्सी के बाद डॉक्टर ने कहा, शुक्र कर खुदा का ये स्किन लिमिटेड है, वरना तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन में चला जाता। तो अब तुमने 5 साल के लिए धूप में नहीं जाना। तो मैंने कहा धूप भी नहीं जाना तो व्हाट विल हैपन टू माय विटामिन डी। तो डॉक्टर ने कहा टेक मेडिसिन। मैंने कहा फॉर ऑल 5 years। उन्होंने कहा ऑल 5 years। अब दूसरी चीज़ जो थी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गया हूँ 1:30 बजे, जो 2 बजे शुरू हुई। तो आई वॉज टू वियर ग्लासेस देन अगेन, कि मैं कोई 3 लोशन लगा के गया हुआ था अपनी बॉडी पर टू प्रोटेक्ट सनलाइट। अब उस पर मैं हैरान हुआ कि यार क्या हमारे रवैये और हमारी बेहिसी इस लेवल पर आ गई है। आपको हो सकता है मुझसे इख्तलाफ हो, पर क्या इख्तलाफ इतना बुरा है? मैं तो आप जितनी भी बकवास कर रहे हैं, मैं तो आपके लिए कोई बदुआ नहीं कर रहा। अल्लाह ताला आपको कभी ऐसे किसी वाक़े में इन्वॉल्व ना करे जिसमें आप इस तरह के, मैं एक स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं ट्रॉमा में हूँ, मैं ट्रॉमा में था। इट टुक मी 4 days 5 days कि मैं इसकी FIR करवाऊँ।
اور میں کوئی 3 دن نیند کی گولیاں لے کے سویا ہوں 18 گھنٹے. لیکن خیر مجھے اس میں کسی کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ایکسپلینیشنز بٹ دا ٹروتھ آئی ایم ٹیلنگ کہ ایسی صورتحال میں اگر آپ کی بے حسی کا لیول یہ ہے جس ملک میں تباہی ہے معاشی اخلاقی, اس میں اگر آپ کا ایک سیلیبریٹی جس نے آپ کو پتہ نہیں کون کون سا ڈرامہ دیا اور پتہ نہیں اللہ نے اس کو کیا کیا دیا ہوا ہے جو وچ ول بی گیون اگین, اللہ تعالیٰ مہربانی کرے, اور آپ اتنی شرمناک حرکت کر رہے ہیں. تو میں وہ 15 16 20 دن بعد مان گیا. مجھے آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی نو 12 بجے سے اس نے مجھے ایمفسائز کرنا شروع کیا کہ آپ آئیں, آپ ہمارا سیٹ اپ تو دیکھیں. تو پھر میں نے سوچا, اس نے کہا کہ ہم بھی صبح تک میں جاگتی ہوں, ہم لوگ انتظار کریں گے, یو ہیو اے کپ آف ٹی ان دا مارننگ ود اس. تو میں کوئی بہت نمازی آدمی نہیں ہوں, لیکن اس دن میں نے نماز پڑھی اور میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ 4:40 پہ چلا گیا. 4:40 پہ پہنچا ہوں, 10 منٹ کا راستہ ہے. میں انٹر ہوتا ہوں, آئی واز اسٹل اسٹینڈنگ اور شی واز الون. اس نے کنڈی لگائی ہے, میں کھڑا ہوں, باہر ناک ہوا. اس نے کہا میں نے کوئی ڈلیوری کے لیے کہا ہوا کسی کو, دروازہ کھولا ہے اینڈ 6 to 7 پیپل, انہوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے with لیٹسٹ ویپنس, وہ اندر داخل ہوئے ہیں. دے ٹو کنٹرول آف می. اور اس کے بعد میں سارا واقعہ آپ کو FIR میں بتا چکا ہوں. اچھا, یہاں پہ میں جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو پریس کانفرنس تھی وہ تھوڑی سی ابرپٹ پریس کانفرنس تھی, اس میں آپ پریپیئر بالکل بھی نہیں تھے. جس طرح میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ آپ کو دوبارہ بات کرنی چاہیے. میں کبھی بھی کسی بات پر پریپیئرڈ نہیں ہوتا, میں موقع کی مناسبت سے بات کرتا ہوں. تو مجھے اس کے کوئی پریپریشن کی ضرورت نہیں تھی. آئی واز ٹو ٹیل دا ٹروتھ اینڈ دا فیکٹ. اوکے, اچھا تھوڑا سا آپ سے میں یہ بات پوچھوں گا جو بڑا ایک یہ ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے FIR ڈیلے کیوں کی. اس کی سمجھ مجھے تو آتی ہے, لیکن ویسے آپ کے خیال میں کیا تھا کہ آپ اس کو چھوڑنا چاہ رہے تھے یا لیٹ گو کرنا چاہ میں رہے تھے؟ آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ پہلے تو یہ 8 محرم کا واقعہ تھا. بالکل ایسے ہی ہے. میں اس قدر, آپ دیکھیے 16 لوگ اگر آپ کے اوپر, آپ کو 3 دفعہ وہ کلمہ پڑھائیں, بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. اور آپ کو یہ بار بار کہا جا رہا ہو کہ ہمیں تمہیں مار دینے کا حکم ہے. اور میں ایسی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا گیا تھا کہ جہاں میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بار بار کہتا تھا, میں نے کہا وائی آر یو ویسٹنگ ٹائم, کل می. پھر انہوں نے مجھے باہر کھڑا کیا, مجھے کہا کلمہ پڑھو. میں نے کہا میں نے پڑھ لیا. پھر انہوں نے 2 لوگوں نے چیمبر لوڈ کیے اور فائر کیا, جو میرے لیفٹ پاؤں کے کچھ 7-8 انچ آ کے گرا, اور اس کی دھول اڑتی رہی کچھ دیر, اور منٹ خاموشی رہی. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کہ بیٹھ جاؤ گاڑی میں. میں گاڑی میں بیٹھ گیا. اس کے بعد وہ گاڑی وہاں سے چلی. یہ لاسٹ آور ہے. پھر انہوں نے گاڑی بیٹھتے ہی اس نے مجھے چادر باندھی ہے میری آنکھوں کے اوپر. اچھا, یہ فائر جب لگا اس وقت آنکھوں پہ کچھ اس وقت آنکھوں پہ کچھ نہیں. اچھا, اور یہ بیریا ٹاؤن کا واقعہ ہے یہ سارا؟ نہیں سر, یہ تو کوئی 70 کلومیٹر دور لاہور ننکانہ صاحب سائڈ ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی وہ میں دیکھ رہا ہوں. وہ اس قدر ایسا ویرانہ تھا. اور رات کا لیکن نہ دن کا وقت ہے سر, دن کا وقت ہے. 4 نو اس وقت بجے ہوئے ہیں. یہ جو فائر ہوا ہے مجھ پر یہ 10:30 بجے ہوا ہے. اوکے, تقریباً 10:35 10:25. اور اس سے پہلے یہ آپ کو گاڑی پہ لے کے؟ جی یہ گاڑی پہ لے کے جا رہے. 4 میری گاڑی سمیت 4 گاڑیاں تھیں. اور اس کے بعد میری آنکھوں پر وہ باندھی گئی ہے, اور اس سے میرا ناک سانس بند ہو گیا. تو میں نے یہ اٹھایا ہے اچھا ناک سے. اچھا. دین ہی اسٹارٹیڈ بیٹنگ می, کیونکہ میں گاڑی کی رائٹ سائڈ پہ بیٹھا تھا. یہ کلاشنکوف والا ادھر بیٹھا تھا, یہ کلاشنکوف والا سامنے آگے بیٹھا تھا فرنٹ سیٹ پہ, اور جو اپنا ہیکر نام بتا رہا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا ڈرائیونگ سیٹ پر, اور میری گاڑی چلائی جا رہی تھی. اب تو ہیکر رائٹ فرام دی ویری بگننگ میری گاڑی چلا رہا تھا. تو اس نے مجھے مارنا شروع کیا. تو میں نے اس کو کہا مجھے سانس نہیں آ رہا. تو کہتا مر جا. میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا. جس طرح بھی سانس مجھے آ رہا تھا میں اس کو, پھر اس نے ہی کیپٹ آن بیٹنگ. میرے 10 منٹ بعد پھر گاڑی روکی انہوں نے. یہ جگہ ٹھیک ہے, نہر دے کنڈا ہے, اتنے مار کے سٹو سو. پھر 2 منٹ کی خاموشی, پھر گاڑی چل پڑی.
پھر 10 منٹ بعد گاڑی روکی, پھر کلمہ پڑھوایا, لیکن پھر بھی باہر نہیں نکالا. تو یہ سب چلتا رہا. اب میں اس ٹراما سے آیا ہوا تھا واپس. میں نے یہ منظر نہیں دیکھا. مجھے زندگی میں گن چلانی نہیں آتی, تو میں نے فلموں میں دیکھا, اور فلموں میں ہم جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ سانپ ہے نا جس کا ڈنک نکلا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی. تو میرے لیے ایک انتہائی نیا واقعہ تھا جس نے میرے وہ جو 4-5 دن ہیں وہ مجھے پھر مائی وائف ٹولڈ می کہ یو ہیو ٹو فائل lodge an FIR. اچھا میں ایک چیز آپ سے پوچھوں گا, لیکن یہاں مجھے ایک بات کرنی ہے جی, کہ جب میں نے FIR lodge کروائی, دا پرومپٹ ایکشن وچ پولیس ٹک, وہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ویری نائس. میں خراج تحسین پیش کروں گا لٹرلی, کیونکہ یہ سوچے بغیر کہ میری پولیٹیکل ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے, کیونکہ شروع میں ڈاؤٹ ہوا کہ شاید یہ پولیٹیکل ہے یا کوئی ایجنسی ہے. یہ دیکھے بغیر اتنا پرومپٹ ایکشن ہوا ہے, اور میں چونکہ لڑکی کو گرفتار کرنے میں CI والوں کے ساتھ تھا. اچھا. تو میں فیصل شریف اور عمران کشور جو DIG ہیں, فیصل شریف جو ہے سچ این آفیسرز وی ہیو. اگر ہم اسٹریم لائن ہو جاتے ہیں ملک میں تو یہ تو پیپل, اور میں آئی تھینک IG صاحب ٹو کہ اٹ واز انیشیٹڈ بائی ہیم. بالکل. میری یہ عمران کشور صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی. ہم نے ایک پوڈ کاسٹ, بلکہ ہمارے استاد ہیں And they assured me کہ we'll get it done in 2 days time, or it was done earlier. نہیں, یہ آپ نے اچھا کیا, پوڈ کاسٹ میں بھی ان کی تعریف کی جہاں پہ نہیں deserve that sir. اس میں رک نہیں سکتا, وہ کسی بھی فورم پر کروں گا میں. ویری نائس. لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ کو جب وہ لے کے جا رہے تھے, یا وہ اس گھر سے جب آپ گئے, آپ کو کیا خیال ہے ان کے ذہن میں کوئی آپ اس وقت مارنے کا؟ مجھے لگ رہا تھا شاید ایجنسیز ہیں. نہیں, پہلے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کے ذہن مارنے کی باتیں یہاں جو 1.5 گھنٹہ رہے ہیں نا وہ فلیٹ کے اوپر, یہ مارنے کی باتیں ہوتی رہی. نہیں, میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کا خیال کیا ہے, کیونکہ آپ بہرحال ایک جہاں دیدہ آدمی ہے, وہ آپ کو مارنے کی غرض سے لے کے جا رہے تھے, یا آپ کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا چلو میں آپ کو بتا, جہاں میں ویرانے میں پہنچا نا, اس وقت مجھے لگا مجھے مار ڈالیں گے, کیونکہ اور کوئی. پھر میں نے ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے یہ کہا بھی ہے تجھے موت کو ڈر نہیں لگتا. وہ آپ کو میں نے کہا موت کو کیوں ڈر نہیں لگتا, پر اللہ تو بات میرا موت تو ایمان ہے, جو میں آنی ہے تو پھر میں نے تو بچا ہی سکتا ہے, تو ڈو اٹ. اچھا, تو مطلب لیکن ان کے ہر مارنے کے جواب پر میں یہ کہتا تھا ڈو اٹ, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. بس میں ایک چیز پوچھوں گا, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو اٹھانے کا مقصد آپ کو مارنا تھا, ڈرانا تھا, کیا تھا, چکر کیا تھا؟ کیونکہ مارا نہیں, انہوں نے 3 دفعہ کلمہ پڑھا کے. اگر نہیں, ایسا تو نہیں تھا کہ وہ آپ کو مارنے, ایک ہوتا ہے کہ آپ کو مارنے کے لیے وہ آپ کو لے کے گئے, لیکن شاید آپ کو انہوں نے کہا نہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے. دیکھو آج میں بات میں FIR میں نہیں کی جو نہ میں کرنا چاہتا تھا, انہوں نے بیچ میں نعمان اجاز کا اور صبا قمر کا ذکر کیا کہ وہ مان جا کو گالاں کٹیاں سن. نہیں, واز اٹ پلانٹڈ, اس کا مطلب نو میں نعمان اجاز, مجھے نفرت ہے اس سے. ہاں نہیں, وہ تو آپ ایک علیحدہ چیز ہے, پر آئی نو میرے کبھی اس سے آپ فیملی ٹرمز رہے ہیں. مجھے صرف غصہ ہے, اور جس غصے میں نے اس سے نفرت کی, اور میں نے اس کو اس کے بعد کبھی کاسٹ نہیں کیا. تو وہ بڑا ایکٹر ہے, میں اس کو ایز این ایکٹر مانتا ہوں, اور صبا قمر کا میں بہت بڑا فین ہوں ایز این ایکٹریس. وہ ایسے لوگ نہیں ہیں, ادروائز دین دے آر ڈیسنٹ پیپل. تو یہ لوگ جو ہیں جو آپ یہ باتیں کر نہیں وہ میرا دماغ کنورٹ مینیپولیٹ کر یا اوکے. اچھا, 2 باتیں جو میں اب اس پوڈ کاسٹ میں اپنے تجزیہ بھی پیش کرتا جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جی ایک FIR کا کٹوانا, اور دوسرا پولیس کا پرومپٹ ایکشن, اور پولیس کا, کیونکہ پولیس سے اب کوئی کام کر رہی ہے. سب سے پہلے تو جس طرح خلیل صاحب نے بھی خراج تحسین پیش کیا CIA پولیس کو, میں بھی عمران کشور صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور سر میں FIR کروا کے آیا ہوں, تو مجھے فیصل شریف کا فون آیا گھنٹے بعد کہ ہمیں اگر آپ کی ضرورت پڑتی ہے امیڈیٹلی تو آپ اویلیبل ہیں. میں نے کہا اویلیبل ہوں. ہاں, تو اب یہ بات ایسی ہے کہ اگر ایک بندے کے دل, اور اس کے اگلے 4 گھنٹے میں انہوں نے لڑکی گرفتار کر لی, اور مجھے لڑکی گرفتار کرنے کے بعد کہا اب آپ جا کے سو جائیے, انشاءاللہ 8-10 گھنٹوں میں ہم بندے گرفتار کر لیں گے. 8-10 گھنٹوں میں انہوں نے بندے گرفتار کر لیے. اب یہاں پہ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہوتا, میں ہمارے سے مراد خلیل صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو یہ پہلی بات ہے کہ FIR نہ کٹواتے. دوسری بات, اگر
یہاں پہ خلیل الرحمان قمر پہ کوئی پرابلم ہوتی تو میرا خیال ہے پولیس کہیں نہ کہیں بس اس بات کا ضرور ذکر کر دیتی. اگر پولیس نے اتنا پروفیشنلی کام کیا ہے اور بندے پکڑ لیے ہیں, اگر کوئی جھول اس سائڈ پہ ہوتا تو یہ بھی بات وہ باہر ضرور نکالتے اپنی کسی پریس کانفرنس میں. بلکہ میری جو آف دا ریکارڈ اتھارٹی سے بات ہوئی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ خلیل صاحب بڑے اسٹرانگ نروس کے آدمی ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ پھر بھی سوشل میڈیا پہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا نہیں مجھے باتیں ایسے کر رہے ہیں. لگا احمد مشتبہ کہ میں حیران ہوا. مجھے بھیجے گئے وہ ٹویٹ سب لوگ بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ایک تو آپ ان لوگوں کو نا بلاک کریں جو آپ کو نہیں نہیں ٹویٹس میں بھیج رہے بالکل ہیں, نہیں بلاک کروں گا. کیونکہ وہ آپ کو مجھے دیکھیے خیر خواہ نہیں لگ رہے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ محبت کے طریقے کیا ہیں. وہ تھی ان کی محبت وہ اس میں, لیکن کیا لڑکی ہے, اس کا نام آمنہ عروج کے اتنے بھائی اور اتنے بہنیں ہیں جو ایک دم باہر نکلیں گے تو اور وہ باتیں کریں گے. اور میں ان بہنوں اور بھائیوں کو بولتا ہوں کہ میرے اوپر بھونکنے کی بجائے بھن نوں سنبھالو. وہ بیچاری پھڑی گئی جے تو جیل چ. تو میری دعا ہے کہ جدوں باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ انہوں شرافت کی زندگی جین کا موقع دے اور وہ اپنا کار وساوے. نہیں میں آپ کو نا میں تم لوگوں کی بہن کے لیے دعا کر رہا ہوں. اپریشیٹ کر رہا ہوں ایک چیز پہ. وہ اپریسیشن یہ ہے کہ آپ نے اچھا کیا اس چیز کو نا پوائنٹ آؤٹ کر دیا. تھوڑا سا آپ 5-7 دن ٹھیک ہے ٹراما میں رہے, لیکن یہ لارجر سر انٹرسٹ اللہ میں نہ بڑا کرے یہ ضرور تھا. واقعہ کسی کے ساتھ ہو. آمین میں نہیں, I میں can دعا, understand. یہ جو بھونک رہے ہیں میری ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ کبھی ان کے ساتھ بھی نہ ہو. نہ ان کو وہ پرابلم جو میرا, جس پر انہوں نے مجھے تانے دیے کہ اس کو 5 سال کی کون سی بیماری ہے جس میں دھوپ میں نہیں جانا. تو پروفیسر ڈاکٹر طارق جو ہے فاروق ہاسپٹل, میں ریکویسٹ کروں گا کہ دے شوڈ امیڈیٹلی کانٹیکٹ ہم. یا پھر گوگل پہ میں نے اسپیلنگ اس لیے بولے ہیں کہ آپ کو آسانی ہو یہ گوگل کرنے کی اور آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ جو میں آئی لاسٹ مائی ویٹ 10 kg ویٹ ان 10 months لانگ ٹائم. نظر بھی آ رہا میرے بال آدھے چلے گئے. بالکل ایسے ہی. تو میں کوئی ہمدردیاں نہیں چاہیے مجھے آپ سے. میرا اللہ بی ود می اینڈ دیٹس آل. تو افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ معاف کرے اور تم لوگوں نے میرا کوئی کیا یاد نہیں رکھا. تو دکھ ہوتا ہے اس بات کا. نہیں خلیل صاحب میرا خیال ہے کہ اپوزیشن تو پہلے بھی اتنی اور آ اگر رہی کسی اگر ان فیمنسٹوں کو یہ احساس ہے کہ ایسا کوئی واقعہ مجھے توڑ سکتا ہے تو یہ بھول ہے ان کی. نہیں وہ آپ ثابت بھی کر رہے ہیں, جس طرح آپ آج بیٹھ کے اسی طرح سے آپ پہلے مذاق بھی کر رہے تھے. تو آپ ماشاء اللہ وہ مجھے نا لطیفہ ایک یاد آ گیا, میں کہیں وہ اور آپ بھی سنا سنا دیں, ہم گیا. لطیفہ بھی سنا بلکہ قریشی صاحب آپ بھی سنیے اس کو. آپ کو کہہ رہے ہیں وہ امریکہ تے یورپ تو کچھ کتے مائگریٹ کر کے تے پاکستان آ گئے. پاکستانی کتے نے انہوں کا استقبال کیتا تے کھانا کھونا کھوا کے پوچھا یار تسی دماغ ٹھیک ہے تہاڈا, انیاں فیسلٹیاں نے اتنے, ایڈا اچھا انوائرمنٹ ہے, تسی وہ چھڈ کے اتنے آ گئے ہو. انہوں نے کہا وہ تو ساریاں گلاں ٹھیک نے, سہولتاں بھی اتنے بڑیاں, انوائرمنٹ بھی بڑا اچھا ہے, پر اتنے پونکن دی اینی آزادی نہیں ہے. اتنے اللہ دے فضل نال آزادی بڑی پونکن دی. بھائی اسی چیز کی آزادی ہے, وہ بھی یہ فیس بکیوں کو. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے. ان ساروں کو میں کہوں گا بہن سے ملیں جا کے, اس کے لیے وکیل ہائر کریں, اس کو کوشش کر اور اس کو سمجھائیں کہ دیکھو جو ہونا تھا وہ ہوا, اس کی جو بھی سزا ملے اس سے باہر آؤ, تو تیری مہربانی اچھی زندگی شروع کر اور اچھی پاکستانی شہری بنو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب نا یہ ہم تھوڑا سا وہ وہاں پہ چلے گئے. میں آپ سے تھوڑی سی نہیں, یہاں جانا بڑا ضروری تھا. مجھے ان کے ساتھ, مجھے ان کی بہن کے ساتھ سخت اظہار ہمدردی ہے. نہیں ہمیں آپ پہ بھی فخر ہے ہر لحاظ سے. لوگ جو بھی کہیں اس کا ریبٹل یہ ہے کہ آپ ابھی ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پروف ہے انسانوں کے لیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, اب تھوڑا سا ایموشنل کویشچن ہے. یہ ماروی سرمد کا بھی جب واقعہ ہوتا ہے میں بار بار اس کو ریلیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ سمجھیں کہ آپ فائٹر ہیں اور آپ اس طرح کی فائٹیں لڑتے وہ کوئی واقعہ نہیں تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ جب میں کر کے نکلا تھا نا تو مجھے اس دن پر, کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا یہ سب ہونے والا ہے, تو میں نے باہر نکل کے صرف اتنا سوچا تھا کہ خلیل الرحمان قمر نہ تو بینکنگ کے لیے دنیا میں آیا تھا, نہ تو اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے آیا تھا, تجھے اللہ نے بھیجا ہی اس کے لیے تھا. تو آئی واز سو سیٹسفائڈ ان میرا خیال ہے میری دو زندگی کے سیٹسفیکشن ٹائمز ہیں جن کو میں بڑی کلیئرلی بتا سکتا ہوں. ایک جب میں نیشنل بینک سے ریزائن کرنے کے لیے گیا تھا ٹو جوائن بینک آف پنجاب, دیٹ واز دا گلوریس مومنٹس آف مائی لائف. اور دوسرا جب میں ماروی سرمد صاحبہ کے ساتھ ملاقات کر کے آیا تھا. اچھا اب میں کویشچن میرا درمیان میں رہ گیا.
آپ ہمیشہ سے نا جب بھی کوئی اس طرح کی کنٹروورسی آتی ہے تو آپ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں اور آپ کی جو وائف ہیں وہ کیا ویو رکھتی ہیں. تو وہ اس واقعے کے بعد کیا ویو رکھا انہوں نے, ان کا کیا رد عمل کیا تھا ان کی اسپیسیفکلی پریشانی کی وجہ سے میں ٹراما میں زیادہ گیا ہوں. وہ مطلب پریشان ہوئے. جب آپ نہیں مل دیکھیے، رہے تھے, جب آپ نہیں تھے تو ان کو وہ پیچھے سے آپ کو ٹریس کر رہے تھے, سب سے پہلا بات. دیکھو میرے گھر میں اپنا تھوڑا لیٹ اٹھنے کا رواج ہے. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے مجھے فون کرایا. انہوں نے کہا تیرے گھر میں پینک ہو رہے ہوں گے تو فون کر لے. پھر مجھے ہاٹ اسپاٹ دیا. پھر میں نے فون کیا اپنی بیگم کو کہ میں لاہور سے باہر آ گیا ہوں. شی واز اسٹانش کہ آل آف سڈن تم لاہور سے باہر کیسے چلے گئے. میں نے کہا میں 3-4 گھنٹے میں آ جاؤں گا. یہ جو انہوں نے مجھے کہا میں نے اس کو بول دیا. بالکل ٹھیک. میں نے ان کو رستے میں جب میں بنا واز کمنگ بیک تو ان کا فون آیا میرے بیٹے کا. تو آئی اسمائلڈ اینڈ میں نے اس کو کہا کہ آئی واز کڈنیپڈ اینڈ دیٹ واز دی اونلی ڈسکشن. پھر میں 1:45 بجے گھر پہنچ گیا ہوں. دین آئی ٹولڈ دیم دی اسٹوری واٹ ہیپنڈ ٹو می. اچھا نہیں, میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کا جب یہ بعد میں ٹویٹس دیکھتے ہیں فیس بک پہ, آف کورس یہ ڈسٹرب, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کے باپ نے بڑی خدمت کی ہوئی ہے ملک کی, لوگوں کی. اب دیکھو میں آپ کو یہ بڑی میرے لیے شرمناک بات تھی کہ یہ مجھے بتانی پڑتی ہے. صرف میرے ابا کو پتا تھا یا میرے 2-4 قریبی دوستوں کو پتا ہے جو میرے ساتھ آتے جاتے ہیں. میں کسی کے ہاتھ دینے پر گاڑی نہیں روکتا, میں گاڑی روکتا ہوں. میں اگر لاہور سے اسلام آباد جا رہا ہوں اور جس دن میں لوگوں کو نہ بٹھاؤں مجھے لگتا ہے میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے. لٹرلی میرے اندر یہ فیلنگ آتی ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار میں بہت تیز نکل جاتا ہوں یا کوئی رہ جاتا ہے. اگر کوئی ہاتھ دے رہا اور میں نکل گیا ہوں کیونکہ موٹر وے پر اسپیڈ ہوتی ہے تو میں اپنا سر پیٹ رہا ہوتا ہوں آلموسٹ کہ یار آئی مس دیٹ گائے, میں ریورس کر کے واپس نہیں جا سکتا. ورنہ میں روکتا ہوں گاڑی خود اور میں لوگوں کو کہتا ہوں آ جاؤ بیٹھ جاؤ. اچھا اب میں یہاں پہ ایک اور چیز, اب کیونکہ یہ آج ہمارا پوڈ کاسٹ کچھ اسی طرح کا چل رہا ہے, میرا خیال ہے خلیل الرحمان قمر صاحب وہ واحد سیلیبریٹی ہیں جو نیو کمر پوڈ کاسٹرز ہیں سارے یا جو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے پروگرامس میں چلے بھی جاتے ہیں. مطلب ہی از ویری کیئر لیس ان دیٹ مینر ٹو. تو مے بی اس رات بھی کوئی آپ اسی طرح آپ نے کہا ہوگا کہ یہ کوئی نیو وینچر ہے یا کوئی نیو اس طرح کی میں چیز آپ ہے. کو بتاؤں میرے ہاں یہ تصور نہیں ہے. میں آپ کہہ رہے تھے شاید میں جب کوئی مس کال آئی ہو میں واپس رنگ بیک کرتا ہوں. اٹ بی اینی ان نون نمبر. آج تک میں نے یہ نہیں سنا یہ جیو ہے, یہ ARY ہے, یہ فلاں بڑا چینل ہے یا ایک سادہ جس کے پاس 50 سبسکرائبر نہیں ہے. میں لوگوں کو انٹرویو دیتا ہوں تاکہ میں اس بات سے ڈر جاتا ہوں کہ بچپن میں جب میں تھوڑا سا لاؤبالی تھا تو میرے خاندان والے کہتے تھے نے کبھی کمانا ہی نہیں. تو آج میں جب دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور میری وجہ سے کما رہے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں. مجھے لگتا ہے میں وہ ریبٹل ہے ان کا. اچھا ایک بڑا عجیب سی باتیں بھی چل رہی ہیں. ویسے تو آپ رات کے اندھیرے میں نہیں گئے, آپ فجر کی نماز پڑھ کے گئے تھے. آپ اس ٹائم پہ آپ کیوں گئے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. آپ 4:40 میں کبھی مائنڈ ہی نہیں کرتا ایسی چیزوں کو. میں بعد میں بھی جاؤں گا. میں تو یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور اچانک میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ جو جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں اچانک آپ کے اندر پھر جینڈر جاگ پڑتی ہے. ہاں, اور میرا تو کام ایسا ہے جہاں پاکستان کی سب ٹاپ سٹار ہیروئنز میرے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, ہم گپے مار رہے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے اپنے ایشوز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو, اور اٹ از نیور اے ٹائم کہ وہ 2 بجے رات کے, وہ 10 بجے رات کے یا صبح ہونے والی ہے. یہ کیا عجیب و غریب بات تھی جو میرے لیے بڑی حیران کن ہے. اچھا میں یہاں پہ اپنے تو میں جب ہمایوں سعید کو 4 بجے رات بیٹھے ہوئے صبح ہو گئی ہے اتنے مائنڈ نہیں کرتے تسی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اب میں یہاں پہ یہ پھر ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم کو میرا خیال ہے 12-1 بجے یہ شوٹ کر رہے ہیں اور اس کی ایڈیٹنگ کرتے کرتے ہمیں پوری رات لگ جانی ہے. تو یہ رات کوئی اور ہمارا جو یہ 4DX اور یہ تو انفارچونیٹ نہیں ہے کہ مجھے یہ ڈرمیٹومائسائٹس ہوا ہے, ورنہ تو میری روٹین ہی یہی ہے. آپ نارملی 2 بجے اٹھتے ہیں نا؟ میں 2 سے 3 بجے اٹھتا ہوں دوپہر کو. تو 7, 7:30 بجے, 8 بجے جیسے بھی مجھے نیند آئے میں سوتا ہوں. بعض کا تو 5-6 بجے بھی اٹھتا ہوں. میری مائی ڈے اسٹارٹس ان دا ایوننگ اس کے علاوہ کچھ بھی آپ اس واقعے سے ریلیٹڈ اپنے دل کی کوئی بھی بات کرنا بس یہی دکھ. ایک میں آپ کو بتاؤں احمد مجتبیٰ, میری وائف بھی بڑی اسٹرانگ نفس کی عورت ہے, لیکن اس کو بھی دکھ ہوا. اس نے مجھے دکھ بھری آواز میں کہا کہ چھوڑ دو یہ ملک. مجھے یاد ہے کہ ایک بڑے ہی
پاورفل آدمی نے کبھی مجھے 3 سال پہلے 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں 4 گھنٹے کی ملاقات میں 2.5 گھنٹے سمجھایا کہ مرشد 2-3 سال کے لیے ملک چھوڑتے ہیں. میرا عشق میری اس مٹی سے مجھے کہیں جانے نہیں دیتا. یہ جو آپ نے ویزا لگوایا ناروے کا، کہیں اب جا تو نہیں رہے؟ نہیں بالکل نہیں. وہ 2 مہینے پہلے کا ہے اپنا بھیجا ہوا. تو آج تو آپ کے سامنے تو خبر آئی ہے کہ ویزا لگ گیا ہے. اچھا. وہ میں فنڈ ریزنگ کے لیے جا رہا ہوں گجرات کڈنی سینٹر کے لیے. اوکے. ہاں وہ 10 دن کے لیے، اور وہ تو 20 دن کہہ رہے ہیں. میں ان کو ڈانٹ رہا ہوں کہ میں اتنے دن نہیں دے سکتا. اچھا، اس کے علاوہ کوئی اچھے میسیجز آپ کو آئے ہوں کسی جو آپ شیئر کرنا چاہیں کچھ دوستوں نے یا کچھ؟ میں آج سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک آدمی جس سے میرا جھگڑا ہوا ماروی سرمد والے کیس میں، منصور علی خان. آئی تھینک ہم ویری مچ. اس نے میرے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اچھا سر، آپ نے اپنی بیٹی کا بھی اور بیوی کا ریئیکشن بتایا. ایگزیکٹلی بیٹیوں نے کوئی بات کی یا بیوی؟ وہ چپ ہے، وہ دکھ میں ہے. اور جو بیگم ہے اس نے کبھی ہلکا سا آپ پہ شک کا اظہار تو نہیں کیا؟ نہیں کبھی کیونکہ یہ اس میں کہیں آپ کی کوئی غلطی تھی؟ نہیں. میں نے آ کے سارا واقعہ اس کو سنایا، یہ ہوا. اور آپ کے بیٹوں نے اسے صرف اتنا کہا کہ تم مجھے بتایا. میں نے کہا آپ سوئی ہوئی تھی اس وقت جب میں گیا. اور نارملی آپ بتائے بغیر ہی جاتے ہیں؟ ہاں میں صبح کے بعد چلا، میں ناشتہ کرنے جاتا ہوں صبح. اٹ از ویری کامن ود می ان لائف. میں اگر کوئی ساتھ چلا جائے تو میں ساتھ لے جاتا ہوں، ورنہ میں ناشتہ کرنے جاتا ہوں صبح. میری روٹین ہے یہ بہت ساری. ورنہ میں وہ منگوا لیتا ہوں، کیا اس کو بولتے ہیں، ڈلیوری منگوا لیتا ہوں. میں نے یہ بھی سیکھا ہے، مطلب میں خود نہیں منگوا سکتا. آئی ہیو ٹو میک مائی سن ویک اپ کہ چلو مجھے ڈلیوری منگوا دو. اچھا، اب میرا خیال ہے ون آف دا لاسٹ کویشچن جو اس انسیڈنٹ سے ہٹ کے ہے اور جس کی میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ تھوڑے مخالف بات بھی کرتے ہیں وہ بھی شاید اس وجہ سے کہ جب آپ اپنا ویو دیتے ہیں یا کوئی خواتین کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، آپ فلیئر اپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ جو کہ سب سے پہلے تو میرے بارے میں یہ کہنا کہ میں خواتین کے خلاف ہوں، یہ اتنا بڑا جرم ہے. میرا خیال ہے کہ اتنی وہ خود اپنی عزت نہیں کرتی ہیں جو خواتین ہیں جتنی میں کرتا ہوں ان کی. پہلی بات، یہ جو ڈانٹا تھا میں نے اس میں ساحل ادیم والے شو میں، آپ دیکھو کلمہ پڑھ کے مجھے بتا دو کیا وہ لڑکی سوال کر رہی تھی؟ میں چاہتا تھا وہ سوال کرے. وہ تو معافی منگوا رہی ہے. آپ کو اختلاف ہے نا، آپ بتائیے کہ یو آر رانگ سر، مجھے دلیل دیں. آپ مسلسل معافی کا مطالبہ کرتی جا رہی ہیں. پھر دوسری بات یہ تھی کہ مجھے بیچ میں کہیں احساس ہوا کہ یہ پلانٹڈ تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں رائٹ فرام دی ویری بگننگ جب شو شروع ہوا تو اس کے پاس تھا، اور اس کا لہجہ اس قدر بدتمیزانہ تھا. میں کہتا ہوں آپ ڈس ایگری کیجئے نا. اور ڈس ایگری کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آرگومنٹ دیجئے. میں اس ساحل ادیم سے قطعی حمایت میں نہیں تھا، لیکن میں اس کی یہ بدتمیزی سن کے پریشان ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ میرے لیے انٹالریبل تھا. سب سے میں وہاں مکالمہ کرنے کے لیے گیا. شو کا نام ہے مکالمہ ود خلیل الرحمان کا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، تو مکالمہ کیجئے نا بھیا، مکالمہ دلیل سے ہوتا ہے. اس پروگرام کے سب سے 2-3 چیزیں جو آپ نے بتائی، میں نے بھی بعد میں پورا دیکھا تو مجھے سمجھ آئی کہ آپ شروع میں وہ جو اسلامک اسکالر تھے ان کی بات سے آپ سہمت تھے. اس کے بعد کئی جگہوں پہ آپ باقاعدہ اختلاف بھی ان سے کرتے، لیکن اور میں اس بات سے سخت اختلاف کرتا تھا ان کی کہ 100 بندے کا سیمپل لے کے لڑکی عورتوں کا آپ کہہ دیں کہ 95% عورتیں جاہل ہیں. دوسری بات یہ ہے، if I were to say in his place، میں کبھی یہ نہ کہتا، میں یہ جملہ استعمال کرتا کہ 95% دینی حوالے سے عورتیں کم علم ہیں اور 96% مرد کم علم ہے. دیکھیے جتنا بگاڑ ہے اپنا مذہبی طور پہ وہ مردوں کا پھیلایا ہوا ہے. یہ فرقے عورتوں نے نہیں بنائے ہوئے، یا پھر مذہب کا نام لے کر جتنے آج تک مرڈر ہوئے ہیں وہ کسی عورت نے نہیں کیے، وہ مردوں نے کیے ہیں. یہ جواب تھا میرے پاس سر. آئی وانٹڈ ٹو ڈسکس، لیکن وہ اس نے بیچ میں سوال لے لیے عائشہ نے، تو آئی ہیڈ ٹو کیپ سائلنٹ کہ چلو سوال ہوں گے تو بعد میں خود بات کر لوں گا ان سے. نہیں وہ بالکل ہے. اس پروگرام پہ تھوڑا سا میں بھی کمنٹ کروں گا کہ ہی از اے لرنڈ مین. نہیں، آپ کو بہیو کرنا چاہیے اس کے ساتھ، مس بہیو نہیں کرنا. آپ کو اختلاف ہے نا،
میں بھی اگر میرے پاس اختلاف تھا تو کیا میں اٹھ کے ان کا گریبان پکڑ لیتا؟ میں ان کو کہتا جناب میں آپ کو آرگو کرتا ہوں کہ یو آر مسٹیکن ہیئر. نہیں میں نا ایک دو باتیں وہ جو پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں نے بھی کیا. آپ نے تو 3-4 بار ان کو جو ساحل ندیم صاحب ہیں ان کو آپ نے باقاعدہ سلام پیش کیا کہ میں آپ کا میں وہ قرآن کی بات کرتے ہیں نا, وہ واقعات نہیں سناتے. ہاں ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے درمیان میں جا کے ان سے بہت زیادہ ڈس ایگریمنٹ بھی شو کیا بٹ ود ان وہ. ہاں لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پلانٹڈ والی بات, یہ بات میں نے بھی آبزرو کی کہ وہ بعد میں پتہ چل گیا نا وہ ایسے اس کے پاس تھا. اور دوسرا ایک بات یہاں پہ میں پھر آپ سے مخاطب ہوں گا کہ یہ جو ہمارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جن کی پوری زندگی ہمارے سامنے گزر گئی ہے, ان کا سنب کرنا یا ڈانٹنا جو ہے وہ اس کو آپ ظاہر ہو میرے بچوں کی طرح میرا بیٹا کیا کہ مخاطب کیا اس کو, بیٹا کیا کر رہی ہو یہ, اس کو اس سے مائک چھینو, اس سے مائک چھینو. تو میرا خیال ہے کہ میں اپنی کسی کولیگ کی بیٹی یا بیٹے کو اس طرح کہہ سکتا ہوں اگر میں اس کے ساتھ اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ میرے بچوں کی طرح. تو اس کو ہم اس طرح سے کیوں نہیں لے رہے؟ مطلب میں ٹھیک ہے, میں ہر ایک میں کہتا ہوں جس طرح میں اپنے پہلے پوڈ کاسٹ کا ذکر کر رہا ہوں, اگر آپ وہ آپ دوبارہ دیکھیں تو میں خلیل صاحب سے لڑ رہا ہوں تقریباً عشق کے معاملے پہ, ریلیشن شپ کے معاملے میں لڑ رہا ہوں. انہوں نے مجھے جواب دیا, یہ اونچا ہم دونوں ہو رہے لیکن یہ جواب دے رہے ہیں, بات ہو رہی ہے. اب معافی مانگو, آپ مانگتے رہو اور آپ اس کو, لیکن آپ نے کچھ سوال نہیں کیا جس کے لیے آپ کو بٹھایا گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, آپ سوال کیجئے, باقی معافی کا معاملہ پبلک میں چھوڑیے, انہوں نے اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دیا تو. اور دوسرا نا اس طرح کے معاملات میں وہ وومن ایمنسپیشن اور ان کے حقوق کہیں دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. وہ بات میں ادھر اسلام کا الیکشن ہی لینے آیا. آپ کو پتہ ہی نہیں عورت کے حقوق کا, ان فیمنسٹوں کو معلوم ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے دے آر فائٹنگ. آپ دیکھیں نا جب جب واقعہ ہوتا ہے پورے کا پورا غول کا غول بلوں سے نکل آتا ہے. تو یہ میٹر نہیں کرتا, لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی بے شرمی کی کوئی لمٹ بھی ہوتی ہے نا. آپ کو کسی جگہ پر تو کھڑے ہونا ہے. آپ کو میں جانتا نہیں ہوں آپ کس کماش کی ہیں یا کس کماش کے ہیں, میں آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. ہاں, جتنی آپ نے عورت کے لیے محنت کر لی ہے وہ میں نے دیکھ لی ہے. آپ نے عورتوں کے گھر اجاڑے ہوئے ہیں, آپ وہ عورتیں ہیں. نہیں وہ اس میں جو آپ کی آبزرویشن ہے اس سے میں بالکل سہمت ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا جو ہے نا وہ ساحل ندیم صاحب نے بھی تاغوت والے دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, ایک منٹ, ایک بات یاد رکھیے, کریڈٹ اس آدمی کو جاتا ہے. تاغوت کا جس کو نہیں معلوم تھا نا اس کو بھی معلوم پڑ گیا. یہ قرآن کے لفظ ہے, کوئی ہم نے مائی باڈی مائی چوائس والوں سے نہیں لیا. آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے, اس کی نہیں سمجھ آتی. ایک منٹ رک جائیے نا, آپ اس کو ان کو بلیم نہ کیجیے. آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر جو دینی حوالوں سے جس طرح کے واقعات سنائے جا رہے ہیں اور جس طرح دین کو میرے پورٹرے کیا جا رہا ہے, وہ میری عورت نہیں کر رہی, وہ میرا مرد کر رہا ہے. اور میں اگری بھی کر جاؤں اس بات کے کہ 95% عورتیں کم علم ہے دینی حوالے سے, تو 96% مرد کم علم ہے اس حوالے سے. تو یہ بات جو ہے یہ سمجھ آنی چاہیے تھی. آپ ڈس ایگری کر گئی ہیں, آپ یہ جملہ بولی, اگر آپ کے پاس, میں سمجھا شاید وہ یہ جملہ بولے. آپ معافی کا مطالبہ کرنے والی کون ہوتی ہیں بھائی؟ وہ اب پبلک پہ چلی گئی اسٹیٹمنٹ, پبلک کو ڈیسائیڈ کرنے دو یہ قابل معافی ہے, قابل تعزیر ہے کہ نہیں ہے. یو آر نو باڈی, آپ یو پٹ اے کوشچن, یو آر سٹنگ دیئر ٹو آسک کوشچنس. آپ اپنی آرگومنٹ دیجیے گا. یو آر رانگ سر, آئی ہیو دس آرگومنٹ اگینسٹ. میں جب ان کو کہتا کہ آئی ڈو ناٹ اگری ود یو, تو آئی وڈ ہیو گیون این آرگومنٹ اگینسٹ, جو مکالمے کی کا ایسنس ہے. اچھا, یہ ہم اسی بات کو تھوڑا سا میں آپ سے ڈسکس کروں گا. ساری باتیں ٹھیک تھیں, ہم اس پہ جو ڈسکشن آپ لوگ کر رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھا. میرا جسم میری مرضی والی بھی جو ڈسکشن چل رہی تھی وہ بھی ٹھیک تھی, لیکن جو آپ نے کاؤنٹر دیا تھا. لیکن بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم اس لمحے فلیئر اپ نہ ہو جس طرح ہم ہو جاتے ہیں. آپ ایک گزارش سنیے میری. کچھ چیزیں آپ کی فطری ہوتی ہیں اور مجھے فلیئر اپ کروایا جاتا ہے باقاعدہ پلانڈ. دیکھو میں جتنا ضبط کر سکتا ہوں. مجھے غصہ کس وقت آیا ہے جب اس نے حوالہ مانگا ہے اور انہوں نے 2 آیات کا حوالہ دیا ہے, تو اس نے کہا مجھے قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہ سنائے. دیٹ واز دا پوائنٹ جہاں میں بالکل نہیں پرواہ کرتا پھر کہ واٹس رانگ اینڈ واٹ از رائٹ.
ورنہ میں چپ بیٹھا تھا. اگر آپ نے وہ پورا پروگرام دیکھا ہے, بالکل ایسے وہ ساری معافی کے مطالبے کرتی جا رہی ہے اور میں چپ بیٹھا ہوں. آئی ہیڈ ٹو انٹرفیئر جب میری آیات کی بات آئی. وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی خدا نہ خواستہ آیات کے خلاف تھی, وہ بولنے میں یہ جملہ غلط بول گئی تو وہ برا لگا. سر تھینک یو سو مچ. آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا اس کا صرف ایک مقصد تھا, ٹو چیئر یو اپ, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارا کسی بھی پرسنالٹی سے اختلاف رکھنا یہ ایک اچھی چیز ہے, ہم اس سے علم بڑھتا ہے اور معاشرے میں جدت آتی ہے. لیکن اس کے نہیں, ساتھ علم اس طرح نہیں بڑھتا اختلاف رکھنے سے. علم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اختلاف ہو اور اس اختلاف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دلیل ہو, بالکل ٹھیک, گالی نہ ہو. بالکل ٹھیک. ہاں, اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب ایسا بندہ ہماری ابھی زندگیوں میں ہے, ہمارے ملک میں ہے, جو ہمیں ہر جگہ پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا طریقے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, اس کے رویے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی رویہ پرسنالٹی نہیں سے لہجہ. ہمیں لہجے سے اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز جو میں آپ سب لوگوں سے رویہ تو میرا یہ ہے کہ میں سب سے محبت کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. میں یہ بھی رویے میں آ گیا نا, لہجے میں آ گیا. لہجہ ایک اور چیز ہے, رویہ ایک اور چیز. ٹورڈز لہجہ ایک اور چیز ہے. دیکھیے آپ کے ابا سخت مزاج ہو سکتے ہیں لیکن رویے ان کے غلط نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک. ہاں, رویہ ایک اور چیز ہے, لہجہ ایک اور. میں اس پہ چیز کو اپریشیٹ کروں گا کہ جو بندہ ہر چیز کے اندر آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے, ایسے بندے کے ساتھ اگر کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے جس میں ملزم پکڑے گئے ہیں اور کنفرم ایک چیز ہو گئی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی ہے. دیکھیں میری, ایک بندے کے اربوں روپے کہیں چلے جاتے ہیں, ایک بندے کا کروڑ روپیہ کوئی غبن کر کے لے جاتا ہے, تو اس کو کسی پہ ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ لے کے جاتا ہے نا. ایک بندہ 15 دن سے آپ کی منتیں کر رہا ہے کہ یار مجھ سے ملو, ہم کوئی وینچر کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک پرسنل بات ہے. اس کے ساتھ ایک آپ کے ملک کے ایک بڑے سلیبریٹی کے ساتھ, ایسی سلیبریٹی کے ساتھ میں خوش ہو گیا جب میں نے فوراً میڈیا کے اندر یہ پڑھتا ہوں کہ پاکستانی ڈرامہ سوسائٹی جو ہے یا پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری جو ہے یہ بوم پہ ہے آج کل, انڈینز کہہ رہے ہیں. اس میں یار آپ لکھاری کا کوئی رول یار نہیں ہے. جتنے افسوس اس بات کا کہ جتنے انڈین فینس ہیں میرے, دے آر ان ملینز, انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے. یہ افسوسناک بات ہے. اور میرے ہاں کے لوگ جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. میں بس یہ اسی بات پہ اس کو وائنڈ اپ کروں گا, یہ کہوں گا کہ اگر ہمارا بندہ غلط بھی ہوتا ہے نا تو اس کو ہم گھر میں رکھ کے ٹھیک کر کے پیش اس کو باہر ٹھیک کرتے ہیں. نہیں غلط ہوں تو بھیا ایک منٹ احمد مجتبیٰ, میں نے یہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ میں غلط ہوں تو میری حمایت کیجیے. آپ نہیں سر, یہ میں اپنا ایک آپ کو میں بار بار کہتا ہوں زندگی میں سیکھیے, آپ کو اختلاف کا حق ہے آپ کے پاس, اس اختلاف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دلیل لے کے آئیے. خالی یہ کہنے سے کہ آپ غلط ہیں, میں غلط نہیں ہو جاؤں گا.